सिगरेट तो आप नहीं पी रहे, लेकिन जब आप सिगरेट के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? क्रेविंग्स होती हैं या बेहतर होने का इंप्रेशन मिलता है? दोनों। अच्छा जी जी स्टेपिंग स्टोन तो है, बट the question I'm trying to ask all of you is why so many people in early recovery, particularly in indoor phase of the treatment, ये सोचते हैं even after knowing all the relevant data कि वो सिगरेट पिएंगे। अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। कहीं वो आप अपने आप को तसल्ली और दिलासा तो नहीं दे रहे होते? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें लग रहा होता कि उनका मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं? अच्छा, जब आप अपनी एडिक्शन को ठीक करते हुए ये सोचेंगे ना कि ये एक मुश्किल काम है, इट इज़ हार्ड, तो दिस इज़ द राइट थिंग टू थिंक, ये सही सोच है। लेकिन अगर आप अपनी एडिक्शन को मैनेज करते हुए ये समझेंगे ना कि मसला ही कोई नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मसला तो है। एट टाइम्स इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एडिक्शन के बारे में अगर हम में से किसी को ये लगता है ना कि इट कैन बी कंट्रोल्ड, देखिए बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि वो अपनी एडिक्शन की मिजरी को जो उन्हें एट टाइम्स फेस करना पड़ती है हैंडल कर सकते हैं विद द थॉट ऑफ अ सिगरेट और एक्टिव स्मोकिंग। कि क्या ये एक्टिव एडिक्शन नहीं होती कि नशा छोड़ने के बाद जो बंदे की ज़िंदगी के रंग हो जाते हैं और वो वीरान हो जाता है और वो परेशान हो जाता है और उसे नींद नहीं आती, नींद ख़राब हो जाना, वेल बीइंग का खो जाना, ये भी एक्टिव एडिक्शन ही होती है। एक्टिव एडिक्शन से किसी भी दिन ये मतलब ना लीजिएगा कि एक्टिव एडिक्शन ऐसे फेज़ को कहते हैं जिसमें ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एक्टिव एडिक्शन कहेंगे कि ड्रग करते हुए भी वीरान और ड्रग के बगैर भी वीरान। रिकवरी इसे कहेंगे कि अपनी वीरानी को मान लेना और उसके लिए हर वो काम करना जिससे नंबर वन सिचुएशन ख़राब ना हो। रिकवरी ये होती है कि एडिक्शन की रियलिटी को मान के उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और अगर ऐसा करते हुए वक्ती तौर पर दिक्कत और तकलीफ़ और परेशानी हो तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना। और यही एडिक्शन है। एडिक्शन में लगता है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले तो लगता है कि मसला है ही नहीं। मैं जब ड्रग्स करता हूँ तो ड्रग्स करने के बाद मेरे इम्तिहान में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। अब ऐसे इम्तिहान का क्या किया जाए जी? पर यार इस इम्तिहान का फ़ायदा कोई नहीं, पास तो हो जाते हैं पर ऐसे इम्तिहान का एहतशाम फ़ायदा कोई नहीं है ना यार। ऐसे और इससे प्राइड भी नहीं ना मिलता। वक्ती तौर पर वो जो एक फ़िक्र होती है पास होने की वो पूरी हो जाती है, लेकिन प्राइड नहीं मिलता यार। एडिक्शन की एक बात याद रखें, ये इंसान से प्राइड और सुकून छीनती है और शेम का तोहफ़ा देती है। बहुत से लोग हैं जो अल्कोहलिज्म या ड्रिंकिंग या एडिक्शन टू अल्कोहल में बिंज ड्रिंकिंग पैटर्न में होते हैं। वो काफ़ी अरसा शराब नहीं पीते, लेकिन जब पीते हैं ना तो बहुत पी लेते हैं। ये भी एडिक्शन ही है। एडिक्शन का इस तरह के पैटर्न्स को बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए कि आज ड्रग की या नहीं की। एडिक्शन में ये सवाल ज़्यादा अहम है कि जब ड्रग की तो क्या हुआ, और जब ड्रग नहीं की तो ड्रग कैसे आवाज़ें देती रही, कभी नींद ख़राब करके, कभी मूड ख़राब। ये एडिक्शन की आवाज़ें ही है ना। एडिक्शन में कोई फोड़ा फिंसी गिल्टी तो नहीं होती ना। एडिक्शन में यही चीज़ें होती हैं ना कि मूड ख़राब होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। एब्यूज़र्स हैं लेकिन उनको भी मुश्किलाती होती हैं। एडिक्ट्स को बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा उनके पास भी लग्जरी नहीं है कि जदों चाहो कर लो, जदों चाहो छड़ दो। ऊपर से वो जो मर्ज़ी कहते रहें, उन्होंने अपना इम्प्रेशन जैसा मर्ज़ी शानदार बनाया हो। ड्रग्स की ताकत तो है यार, अगर ना होती तो इतनी स्ट्रगल करते हम सब। ड्रग्स की ताकत को ना मानना भी डिनाइल की एक शक्ल है, और हमें भी अच्छा लगता है। देखें होता क्या है,
احتشام ہوتا یہ ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہوتا یا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے نا، جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ تو میں ایسے کر سکتا ہوں، یقین کیجئے 1 منٹ کے لیے بندے کا دل چاہتا ہے کہ بس اسی بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اسے ہی اپنا پیر بنا لیں. لیکن یار کام اتنے آسان ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اب پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، ایک زمانے میں لوگوں میں بڑا کریز پایا جاتا تھا امریکہ جانے کا، اور وہ اس کے لیے اگر انہیں کہہ دیا جاتا تھا نا کہ سبزی بیچنے والے کو پتہ ہے امریکن ویزا کیسے ملے گا، تو وہ اس سے مشورہ کرنا شروع کر دیتے تھے. جب ہمارا کوئی کام بہت مشکل ہو نا اور ہمیں کوئی کہہ ڈالے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے پڑھے لکھے اور سائنٹیفک مائنڈ رکھتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں کوئی یہ لارا دیتا ہے نا علی کہ آپ کا وزن بڑا ہوا ہے اینڈ دیر از اے بیلٹ جو ہیٹڈ ہے، اور جو ہی آپ اسے پہنیں گے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، یار ایسے ایسے شاندار لائق پڑھے لکھے پروفیسر حضرات تک اس ہوکس میں آ جاتے ہیں. یار یہ ہوکس ہے، ایسے آسانی سے کام ہو جائیں تو کیا ہی اچھا ہو یار، میں بھی کروں آپ بھی کریں، زندگی میں یہ چیلنجز اور سٹرگلز ہوں ہی نا. پر ایسا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ فینٹیسی بڑی شاندار ہے، یہ فینٹیسی بڑی شاندار ہے. مثلا کامیاب لوگوں کو کسی بھی ایریا میں دیکھ کے ہم سب کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی تیزی سے کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ تمام سٹیپس پورے کیے ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے چاہیے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ ریکورنگ ایڈکٹس آتے ہیں تو وہ کتنی آنیسٹی سے اپنی ولنریبلٹی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب 25 سال ہو گئے ہیں پر دل اج بھی کیتا ہے، یعنی وہ آنیسٹلی اپنی ولنریبلٹیز جو انہیں ایڈکشن کے سامنے پیش آتی ہیں اس کو مان لیتے ہیں. یہی طریقہ ہے اچھا، جب تک اس سے اچھے طریقے نہیں نہ آتے یہی ٹھیک ہے، اتنی تو کوئی پرابلم نہیں. اور یہ چیز ان کے لیے ایک ٹریپ ہے، یہ کمپیئر نہیں کر سکتے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے. اگر یہ ایسے جج کریں کہ پہلے میں زیادہ کرتا تھا اور اب میں نسبتاً کم کرتا ہوں تو کوئی اتنی بات نہیں ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ یا میں کوئی کام کر لیتے ہیں نا اور پھر نہیں کرتے تو یہ اسکل کا ایشو نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے. یعنی ہمارا موڈ اور ایٹیٹیوڈ سوئنگ کر گیا ہے. یعنی اگر میں چائے کا ایک اچھا کپ بنا سکتا ہوں لیکن سالک بھائی آ گئے تو میں کہنا کہ نہیں آج سالک بھائی نے چائے نمک ہی پا کے دینا، تو پھر یہ کوئی ایٹیٹیوڈنل ایشو ہے نا، یہ اسکل کا ایشو تو نہیں ہے نا. تو ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ گفتگو میں حصہ لیا کریں. یار ایکچولی کسی بھی والد یا والدہ کا یہ دل چاہتا ہے کہ بچے کو جو اذیت انہیں دکھائی دے رہی ہے نا وہ کچھ ایسا کریں کہ ایک دم ان دا اسنیپ آف اے فنگر ساری اذیت دور ہو جائے. اینڈ اٹ از آلسو ٹرو فار ادر فیملی ممبرس، بہن بھائی بال بچے بیوی، وہ بھی سب یہی چاہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اذیت اگر ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے نا، دیکھیں ہر پین، ناٹ آل پینز آر بیڈ. کچھ تکلیفیں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. پر ایڈکشن میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ پین سے جو آمنا سامنا ہونا ہے نا وہ بہت ہی برا لگتا ہے. تھوڑی سی بھی پین ہو تو پورے سسٹم کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے کہ اب میں کچھ ایسا کروں کہ میری پین ختم ہو جائے. تو پھر کریونگ کی پین کو، ورنہ ہمارے پیشنٹس بڑے ویدر ہارڈی لوگ ہوتے ہیں. ویدر ہارڈی سمجھتے ہیں آپ؟ ویدر ہارڈی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سخت موسم یا سخت جان ہوتے ہیں، وہ مشکل حالات کو بھی فیس کر سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی مرتبہ
ڈرگس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ دے ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ خدا نے انہیں ذرا سخت جان سا بنایا ہوتا ہے نا. لیکن پھر اچانک ایڈکشن انہیں ایسا بنا دیتی ہے کہ انہیں پین کے نام سے ہی وحشت ہوتی ہے. اچھا ایڈکشن کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر ایڈکشن بہانے سے انہیں پین مختلف شکلوں میں دیتی ہے. ڈپریسو تھاٹس، کریونگس، لیک آف سلیپ، موڈ سوئنگس، یہ ساری ایڈکشن کی پینس ہیں نا جو آپ فیس کرتے ہیں. اور تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو بھی انسومنیا بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، شکر ہے نہیں ہے. تو جب آپ کو سلیپ لیسنس کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت ایڈکشن اور آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کے درمیان کوئی ایسی کنسپیریسی چل رہی ہوتی ہے جس سے آپ کو اذیت ملتی ہے. تو کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ ایڈکشن کی ایک خاص کریکٹرسٹک غور سے سن لیں. ایڈکشن میں انسان کی جتنی بھی سکلز ہوتی ہیں یا لرننگز ہوتی ہیں ساری اس کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہیں. ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو جو کچھ بھی آتا ہے سارا اس کی بربادی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس میں فورج کرنے کی یا سسٹم کو ذرا ڈاج کرنے کی صلاحیت ہے سم ہاؤ اس نے سیکھ لی ہے تو ایڈکشن اب اس ٹول کا استعمال ضرور کرے گی. اسے کچھ فیس کر لیں. ریکوری اسے کہتے ہیں. ریکوری ریئلٹی میں زندہ رہنے کا نام ہے. ریکوری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، کوئی موڈ سوئنگ ہی نہیں ہوگی. ہوگی، لیکن جب آپ اسے ڈرگ یوز کے بغیر گزاریں گے تو ریکوری اسے کہتے ہیں. پھر آپ سیکھ لیں گے ریئل لیونگ. ڈرگ کرتے ہوئے زندہ رہنا اور اسے ریئل لیونگ سمجھنا اور یہ سوچنا سالک بھائی کہ باقی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو باقی لوگوں میں اور ڈرگ یوز کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اتنی جو آپ کا سکون خراب ہوا آپ کو بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا، کیا اتنی ہی؟ میں سگریٹ کی طاقت، کریونگ کی طاقت، ان چیزوں سے انکاری نہیں ہوں. ہوتی ہیں تو آپ اتنی مشکل کا شکار ہوتے ہیں نا، لیکن کیا اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھ تکلیف اور پریشانی کے حوالے کر دیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایڈکشن میں ایک ٹکٹکی ہے، ایک مصیبت ہے. اگر آپ اسے گلے ڈالیں گے تو سکون نہیں ملے گا. یار اگر سکون ملتا ہوتا نا اس سے تو ڈاکٹرز اسے بھی تجویز کر دیتے، نہیں ملتا. اپنے آپ کو اس اذیت سے نکالیے. اور ابھی اگر بڑی اذیت سے نکلنے کے لیے آپ کو چھوٹی ڈیفیکلٹی یا اذیت کے ساتھ اسے ٹریڈ آف کرنا پڑے نا تو برداشت کر لیں. یہی ہوگا نا کہ جو ایک آدھ دن آپ نے سگریٹ پیا ہے تو اب جب آپ سگریٹ چھوڑیں گے تو آپ کو کریونگز بھی ہوں گی، مشکل بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، پر یہ سوچ کے یہ برداشت کر لیں کہ اگر میں نے بڑی مشکلوں سے، گھر کی کلکل سے، الجھاؤ سے بچنا ہے تو کوئی نہیں، میں اتنا میں بھگتان دے سکتا ہوں، اتنا فیس میں کر سکتا ہوں اور گریسفلی کر لیں. انسان زندگی میں بڑے کام کرنے کے لیے دل کو بھی بڑا کرنا پڑتا ہے. یار ریکوری کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ اسے کبھی کبھار کیوں ایک ایسا، آپ ضرور ہم سے سنتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم ریکوری کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، بہت بڑی. یار یہ بڑی بات ہے تو کرتے ہیں نا، اس میں کیا شک ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی خرابی کا خیال بھی رکھنا بہت بڑی بات ہے. اس طرح سارے اچھے اور کیے کام، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ سگریٹ کے ساتھ فینٹسائز کرنا یا رومانٹسائز کرتے ہوئے وہ ایک بہت شاندار اپنی اچیومنٹ بھول جاتے ہیں کہ ولنگ ویز میں رہتے ہوئے بھی سگریٹ انہوں نے ہی چھوڑا تھا. ایکسٹرنل ہیلپ جہاں تھی وہاں تھی، لیکن آپ نے بھی کوشش کی تھی. آپ اپنی کوشش کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کیجیے. آپ اپنی اچھی کوششوں کو مائنس نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے
کہ آپ اچھی کوششیں انڈور میں رہتے ہوئے نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ تو یار اب بھی یہی سمجھ لیں کہ میری زندگی میں سگریٹ نہیں ہے، اب بھی اس کو اویل ہونے کا خیال دل سے نکال دیں. جیسے یہاں پر آپ نے اپنے دل کو منا لیا تھا تو باہر بھی منا لیں. دل کو منانے کی بات ہے اور پھر تھوڑی سی دقت فیس کر لینے کی بات. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ایسی دقت ہے کہ اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہ کم ہو جائے گی، اور اگر ہم اسے کچھ نہیں سمجھیں گے نا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کھیلیں گے جیسے شیر کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اٹ ول ایٹ اس. ایکچولی آپ کی توجہ کہیں اور ہے، اور غالباً جب سگریٹ کا خیال دماغ میں آتا ہے اور ریکورنگ انڈیویجول اس طرف چلتا ہے تو دھیان کہیں اور ہو جاتا ہے. آپ پتہ یہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں ایسا، یعنی آپ سے کسی نے نہیں کہا، آپ نے خود ہی ایک دن مجھ سے کہا کہ ندیم صاحب میں نے بھی سگریٹ چھوڑنے ہیں اور میں چھڑ دیتے جے لو. آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سم ویئر along the way فیضان بھائی کو یہ لگ رہا تھا کہ خیر ہے سگریٹ کی، اور پھر انہی کے دماغ نے، اللہ نے انہیں اچھا دماغ دیا ہے تو انہی کے دماغ نے انہیں دھڑا دھڑ ایکسکیوزز گھڑ کے لانے شروع کر دیے. ایک ایکسکیوز ہے کہ چونکہ میں فری ہوتا ہوں، اب میں کیا کروں. یار دنیا میں کہیں بھی بوریت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سگریٹ پینا نہیں ہے. بڑے طریقے ہیں، لکھے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سگریٹ پینا بوریت کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے میں نے نہ سنا، نہ مجھے کسی نے بتایا، نہ کہیں لکھا ہے. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک یہ بہت 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 اہم ہے کہ آپ بھی سگریٹ چھوڑ دیں، اور اسی وجہ سے آپ کو اگر کوئی زحمت تکلیف ہوئی ہوگی تو آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، خود ہی فیس کیا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام ہے. عدیل صاحب، بلال صاحب میری طرف توجہ دیجیے گا. لیکن سم ویئر along the way فیضان بھائی کو لگنے لگا کہ نہیں اتنا اہم نہیں ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اور اتفاق کی بات ہے کچھ دیر پہلے سالک صاحب بھی انہی خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ملتے جلتے میں بھی، words to the effect this is how I understood. ایسا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ایڈکشن میں یا تو آپ ایڈکشن میں ہوتے ہیں یا آپ ریکوری میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب چاہیں ایڈکشنز ریکوری سے نکل کے ایڈکشن کی گود میں چلے جائیں اور جب چاہیں چھلانگے مارتے ہوئے دوبارہ ریکوری میں آ جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک فیلسی ہے جو جب کوئی ڈرگ کر رہا ہوتا ہے تب بھی ذہن میں بہت ہوتی ہے، اور اس حد تک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر 4 بجے نشہ کیا ہے اور 5 بجے نشہ کیا ہے تو میں تو 1 گھنٹے کے لیے نشہ چھوڑ سکتا ہوں. اور اگلی سوچ آتی ہے کہ میں جب چاہوں نشہ کر سکتا ہوں، جب چاہوں نشہ چھوڑ سکتا ہوں. حالانکہ یہ کیا نشہ کرنا اور چھوڑنا ہے، اس میں تو انسان بیچارہ پوری طرح نشے کے گرفت میں ہے، پوری طرح اس مصیبت میں گوڑے گوڑے پھنسا ہوا ہے. اس فیلسی اور اس فینٹیسی سے جان چھڑا لیں، کچھ نہیں رکھا. اگر کبھی آپ کی بات سے اتفاق نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ بھی کوئی آپ کی بہتری ہے جو ہمارے نیت میں ہے، دل میں ہے، اور ٹیکسٹ بکس اور ایکسپیرینس بھی یہی واضح کرتا ہے. یہ کوئی انا کا ایشو نہیں ہے کہ ہم آپ کو سگریٹ نہیں پینے دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا، ملتا نہیں ہے. اگر ملتا تو یہ بھی کوئی ایڈکشن ریکوری میں ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا. چلیں میں تقاصر بھائی سے پوچھتا ہوں. تقاصر یہ بتائیے کہ جب آپ پچھلی دفعہ انڈو ٹریٹمنٹ سے گئے تھے تو آپ نے پہلا نشہ کون سا استعمال کیا تھا؟ لیکن کیا اس وقت یہ لگتا ہے کہ میں اور نشے کروں گا؟ اس وقت یہی لگتا ہے نا کہ میں سگریٹ تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھ سکتا ہوں. پر ایڈکشن کے بارے میں یہ خیال کہ میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں، یہ ٹائم اینڈ اگین آپ کو تکلیف دہ
فیلئر دے گا. اور آپ کو فیلئرز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی سکسیسز کی ضرورت ہے, ہم سب کی طرح. آپ ایسے کاموں سے بالکل کنارہ کر لیں جس میں آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں. جیسے ارلی ریکوری میں ہم آپ کو تجویز نہیں کریں گے, اگر آپ پوچھیں گے یا نہیں بھی پوچھیں گے, کہ آپ کوئی بہت مشکل سا زبردست سا ایگزام اٹیمپٹ کریں. ہم کہیں گے کہ جب بھی مناسب وقت پر آپ کی پڑھائی سٹارٹ ہوگی, جن کی بھی ہوگی, وہ آسان سٹیپ سے سٹارٹ کریں تاکہ انہیں کوئی نیا سیٹ بیک یا فیلئر نہ ملے. کیونکہ nothing succeeds like success and nothing fails like failure. آپ کو مجھے ہمیں ناکامیوں کی مزید ضرورت نہیں ہے, ہمیں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی ضرورت ہے. یہ بھی کامیابی ہوتی ہے کہ ایک دن بغیر جھگڑے کے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیں. اس سے بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت پرائڈ ملتا ہے. یہ بھی کامیابی ہے کہ ایک دن سگریٹ کے بغیر گزار لیں, پھر ایک دن اور سگریٹ کے بغیر گزار لیں. اور اس ٹول کو ریکوری میں استعمال کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ون ڈے ایٹ اے ٹائم, کہ اگر ایک دن کی ذمہ داری میں اچھی نبھا سکتا ہوں تو میں ایک اور دن کی ذمہ داری اچھی نبھا سکتا ہوں. اور اس طرح کرتے کرتے ریکوری بلڈ اپ ہوتی ہے. ریکوری از این ایکیومولیٹڈ ریالٹی. ریکوری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انڈور میں ہم نے کیا وعدے وعید کیے تھے. ریکوری ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس چیز کا نام بھی ہے کہ کیا ان ایکشن ہم نے مشکل کے باوجود ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر لیا. اگر کر لیا تو ریکوری آگے بڑھتی رہے گی, پر تھوڑی سی دقت برداشت اگر کرنی پڑے تو کر لیں. پر پچھلی دفعہ جس اینٹی کی وجہ سے ایڈکشن کا سارا کھیل اور بربادی سٹارٹ ہوئی تھی, اب اسی علی میری طرف توجہ دیجیے گا, اب اسی اینٹی کو دوبارہ اپنے لیے بربادی کریٹ نہ کرنے دیں. کچھ سیلف ریسٹرین ایکسرسائز کریں. یہ خیال آپ کو بڑا بھلا لگتا ہے نا, آپ کو اپنی تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے نا. آپ کو دیکھیں, سگریٹ کا جو خیال ہے نا ریکوری میں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ ریکوری اتنی مشکل نہیں ہے, کیونکہ میں تو سگریٹ پینے ہی نہیں. بھائی اگر ریکوری مشکل ہے نا تو اس مشکل کو مان لیں. دعا تو یہی ہے کہ آپ کی ریکوری آپ کے لیے آسان ہو, لیکن اگر مشکل ہے تو مان لیں, کچھ نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اچھا, کئی مرتبہ نا ہمارا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, ہم اسے پریزنٹ کسی اور انداز میں کرتے ہیں. جیسے اصل میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے ڈیلنگ ود این آئیڈیا اور اے فینٹیسی, لیکن ہم اس کے بارے میں بات ایسے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں کہ میں تو پیوں گا سگریٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے مسئلہ ہے, ہیلپ می, آئی وانٹ ٹو ہیلپ مائی سیلف, آپ بھی میری مدد کریں. ہم کہتے ہیں, یا تو کہتے ہیں کہ میں تو ضرور سگریٹ پیوں گا, یا ہم کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ سگریٹ چھوڑنے تو نہیں آیا تھا, یا ہم اپنے آپ کو یہ قائل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ایم ہیلپ لیس, سگریٹ پیے بغیر تو میرا گزارا ہے ہی نہیں. اگر آپ اپنے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ نہیں, یو ہیو ڈن اٹ, یو ہیو آلریڈی ڈن اٹ. اب سگریٹ پینے کا مطلب دوبارہ اپنی ایڈکشن کے جن کو بوتل سے یا چراغ سے نکالنا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایڈکشن کی بربادی کو کنٹرول کیا جا سکے. ایڈکشن پر ہی کام ہو سکتا ہے. جسے ایڈکشن کہتے ہیں نا, یہ ایک ہولسٹک پکچر ہے, ایک ٹوٹل پیکج ہے. اس میں ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آپ اور میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کمپوننٹ کو
اس میں ہر طرح کی سو مچ سو کہ میوزک کتنا ریلیکسنگ اینٹی ہے، لیکن دا کائنڈ آف میوزک دیٹ یو یوز ٹو انجوائے ارلیئر کین گیو یو دا گفٹ آف کریونگس. یعنی اچھی اور فائدہ مند چیزیں بھی جب ان دی گارب آف ایڈکشن آتی ہیں نا تو وہ تکلیف دہ بن جاتی ہیں. اسی لیے تو اسے میٹابولک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی ہینڈلنگ کی خرابی ہے. نشہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے، میں اس کو صحیح تو نہیں کہہ رہا، لیکن اصل میں یہ ہینڈلنگ کی کوئی خرابی ہے. یعنی the way we interact with drugs, drug-like behaviors, or roads leading to those cravings and feelings. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کسی انسان کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اب وہ اپنی زندگی سے مزری نکال سکتا ہے، تکلیفیں نکال سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایڈکشن ختم ہو جائے یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے اسے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے شب و روز کو، اپنی سوچوں کو، اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا. اب وہ کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتا، اب وہ کوئی ریزنز بھی نہیں دے سکتا، اب وہ کسی اور کی ایگزامپل کو بھی کوٹ نہیں کر سکتا، اب وہ فینٹسائز بھی نہیں کر سکتا، اب وہ کسی ایلوژن میں بھی نہیں رہ سکتا کہ اسے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں تو جب چاہے ڈرگ یوز کرتا ہے اور جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس کے مطابق جو باؤنڈریز سیٹ ہوئی ہیں نا ان کے اندر زندگی کو ترتیب دینا پڑے گا. لیکن جو ایڈکشن یا موڈ ڈس آرڈر کی باؤنڈریز نئی سیٹ ہوئی ہیں ان کو نہیں مانتا تو اسے کسی نہ کسی شکل میں تکلیف ملتی رہتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈرگ کرتے ہیں تو تکلیف میں ہوتے ہیں، ڈرگ چھوڑتے ہیں تو تکلیف میں ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈرگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ڈرگ انہیں نہیں چھوڑتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو افیکٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا یہ صرف ڈرگ نہ کرنے تک محدود نہیں ہوتی. اس میں ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا پڑتا ہے کہ کیا کہیں ایڈکشن اور کریونگز اور موڈ سوئنگز یا ہمارے موڈ کی خرابی ہمیں جو ظاہر ہے ماضی کے مقابلے میں کم ہو گئی ہوگی. دیکھیں اگر کوئی ہیروئن یا کوکین کرتا ہے اور آج سگریٹ پینے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ پہلے اس کے مسائل ذرا زیادہ تھے اور اب نسبتاً کم ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہیں سے پہلے بھی سارے معاملے سٹارٹ ہوئے تھے، اب بھی ہو جائیں گے. اینڈ اٹ کین ناٹ بی کنٹرولڈ. جتنے لوگوں کو میں نے اس فینٹیسی اور فیلسی میں مبتلا دیکھا ہے نا ان سب نے تکلیف اٹھائی، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس ان کی ایڈکشن نے ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ یو کین ڈو اٹ بیٹر دس ٹائم اینڈ دا فیکٹ ریمینس یو ول اونلی بی ڈوئنگ اٹ ورسٹ دس ٹائم. اگر آپ کو اس تکلیف میں آپ دوبارہ گئے یا آپ نے اس کا سامنا کیا تو پہلے سے زیادہ کریں گے. اور یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پروگریسو نیچر آف ڈرگ ایڈکشن ہے. آپ چاہیں تو اپنے انٹرونشن ڈیٹا یا اپنی یادداشت کی مدد سے پیٹرن دیکھ سکتے ہیں. آپ 5 سال پہلے جتنے بیمار تھے 2 سال پہلے اس سے کافی زیادہ بیمار تھے، 1 سال پہلے اور بھی بیمار ہو گئے. اینڈ بائی دا ٹائم یو کیم انٹو انڈو ٹریٹمنٹ آپ بہت بیمار تھے. اس وقت انڈو ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا.
ایک اور کام بھی کیا کریں. انڈو ٹریٹمنٹ مجھے یہ لگتا ہے جب آپ ٹریٹمنٹ میں سے گزرتے ہوئے ٹریٹمنٹ کو بدلنا چاہتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کو ریکوری کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے. کیا ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یعنی ریکوری کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ خیال ہے کہ آؤٹ ڈور میں جائیں گے ریکوری تو تب ہوگی, یہ جو انڈور ہے یہ اتنی ریکوری نہیں ہے, یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یا میں اتنا بیمار نہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کبھی ان فریزز کا استعمال بھی نہ کیا کریں. اپنے آپ کو ایڈکشن اور اس کی مزری سے نکلنے کا موقع دیں, اور اگر وقتی طور پر کچھ زحمت یا ہیلپ لیسنس یا یہ چیزیں فیل کرنی پڑے نا تو گریسفلی کر لیں یار. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.